बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी खिदमत में आसिफ इनायत। अगर अभी तक आपने मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से पजीराई और हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे मौजू से हटकर, ना सियासत ना कुछ और। हम बात करेंगे मैं कहता हूँ कि अपने अंदर की, अपने इन की, जो अंदर की तरफ मुनकशफ होते दरवाजे हैं उनकी। नाजरीन, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, उस सीखने का कोई फ़ायदा नहीं जिस पर अमल ना किया जाए। मेरे काफ़ी लोगों के साथ ज़िंदगी में मुलाकात होती है, यहाँ के तालीमी इदारे में, अगर बाहर पढ़ा हूँ, अगर अमेरिका में, वकालत में, नौकरी में, हर जगह पर। तो इंस्पायरेशन इंसान के दरअसल अंदर की एक अट्रैक्शन होती है। जैसी उसके अंदर होती है वैसी उसको अगर बाहर से मिल जाए तो फिर उसके लिए एक आसानी भी होती है और उसकी रूह के लिए खुराक भी बनती है। नाजरीन, हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम लोग हैं जिनको मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। अभी मैं एक बहुत आला ऑफिसर कस्टम के जनाब किबला मोहम्मद सादिक खान तनौली साहब की बात करूँगा। मैंने इनसे अपनी ज़िंदगी में बड़ी इंस्पायरेशन ली। खुशामद हर एक को पसंद है। यकीन कीजिए कि अगर किबला मोहम्मद सादिक खान तनौली साहब की कोई भूले से भी तारीफ़ कर दे तो उनका जैसे सांस ही बंद हो गया है। मैंने और भी नेक नाम लोग देखे हैं, उनकी खुशामद, उनकी तारीफ़ बंद कर दी जाए तो उनकी सांस बंद हो जाएगी। वो खुशामद और तारीफ़ में ऐसे खुश रहते हैं जैसे मछली पानी में, और किबला मोहम्मद सादिक साहब जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया हो, किसी का जिक्र नहीं सुनते। और ये बात उन पर सादिक आती है कि वो जो कुरान अजीम में है कि जिसने किसी की गीबत की उसने सगे भाई का गोश्त खाया। सादिक साहब किसी की खैर, चाहे कोई छोटा मुलाजम हो, कोई आम आदमी हो, एक लफ्ज़ नहीं सुनते, ना किसी को कहने देते और ना खुद कहते हैं। मैंने पूछा कि आप मोहम्मद सादिक सिर्फ लिखते हैं, क्या वजह है? तो फरमाते हैं कि मैं इसलिए खान साथ नहीं लिखता कि खान के साथ गर्दन में ज़रा झटका आता है, खान, तो इसलिए किब्र का एहसास ना हो जाए, इस वजह से वो मोहम्मद सादिक के नाम से जाने जाते हैं। कस्टम के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, दरवेश मंश और आला ज़र्फ़ हसासियत को किसी ने अगर देखना हो तो देखे, उनको देख ले। और भी मेरे दोस्त हैं, उनका किसी अगली उसमें ज़िक्र होगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सी ऐसी हस्तियों से मिलवाया जो तारीख़ के औराक में हैं मगर ज़िंदा है। मसलन हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल रहमतुल्लाह अलैह से, कमाल के सूफ़ी, कमाल के शायर, कमाल के इंसान, जिनके लिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा कि वो ऐसा समंदर है जिसका दूसरा किनारा कोई नहीं, वो ऐसी शुरुआत है जिसका इख्तिताम भी वो खुद है। मिर्ज़ा गालिब ने जिनके लिए कहा कि ये बहर बेकरां है। शायद कोई वाक़या सुनाने का वक्त भी मिल जाए। तो अभी मैं जो गुफ्तगू क़िबला मोहम्मद सादिक साहब की महफ़िलों से मुझे हुई नसीब, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मैंने उस पर कॉलम लिख दिया। और दूसरे थे हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद भी बुज़ुर्गान तसव्वुफ़ आते रहेंगे। अभी जो कॉलम ज़ेरे नज़र है वो मैं पढ़े देता हूँ। इसमें मैं उसके जो फ़ारसी के अशार हैं वो नीचे उसमें आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन के, और वो पढ़ लीजिएगा क्योंकि तवालत हो जाएगी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह और बेदल रहमतुल्लाह अलैह की निगाह में साहिब हाल वो शख्स होता है जिस पर
بشریت کے تقاضے نہیں، اعمال میں روح کا راج ہو، جس کے پاس بیٹھیں اور پہروں بھول جائیں، وقت گزرنے کا احساس نہ ہو اور انوارات کی برسات ہو۔ صاحب حال یا روحانی شخصیت کی خاموشی بولتی ہے، آنکھیں غذا بن جاتی ہیں، دل سے دیکھا جاتا ہے، دل سے سنا جاتا ہے، دل سے ہی بولا جاتا ہے، زبان کو زحمت نہیں ہوتی۔ صاحب حال اظہار ذات نہیں کرتا۔ روحانی شخصیت کے ہاں بشری تقاضے بے حجائی ہوتے ہیں، بس روح و وجود کا ناطہ جوڑے رکھنے کے اسباب کی حد تک مجبوری ہے۔ چلیے آج مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور بیدل رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں یہ سب مجھے ایک روحانی شخصیت کی صحبت سے فیض میں ملا۔ یہ ایک اور روحانی شخصیت ہے، آج کل ناراض ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، جن کے ہاں ناراضی کا سافٹ ویئر نہیں ہوتا تھا، مگر مقلد کو اللہ کے قرب کے لیے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ البتہ شیطان صرف ان کو بھی بہکا سکتے ہیں، جو آتے ہیں یہ ذائچے، یہ علم الاداد والے، یہ کہ یہ کام فلان ہے، یہ بڑا کچھ چلتا ہے آج کل تو۔ پیری جو ہے نا، یہ فقر اور پیری فقیری، اس کی بھی فرنچائز کھلی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، اور اگر ان سے پیسہ لے لیا جائے نا تو IMF کا 5 دفعہ قرضہ اتر جائے۔ خیر چلتے ہیں آگے۔ البتہ شیطان صرف ان کو بھی بہکا سکتے ہیں، مگر زیادہ دیر تک نہیں، کیونکہ انوارات ہمیشہ اندھیروں پہ راج کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صوفیہ کرام کی دنیا میں صاحب حال وہ بلند مقام ہے جہاں علم و عقل کی حدیں مٹ جاتی ہیں اور الفاظ کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور بیدر رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کی گہرائی اور اسرار کو اپنی شاعری میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ گویا انسان کو ایک ایسی دنیا کی جھلک مل جائے جہاں عقل خاموش اور دل بیدار ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک صاحب حال محض ایک درویش نہیں، بلکہ وہ عاشق ہے، اپنے آپ کو مٹا کر ذات حق میں فنا ہو جاتا ہے اور عشق کے حقیقی کے نور میں ایسا ڈوبتا ہے، خود اپنی ہستی سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مولانا رومی کہتے ہیں صاحب حال وہ ہے جو محض الفاظ، کتابوں اور بحثوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ علم کو نور جان میں بدل دیتا ہے۔ اب فارسی کا شعر ہے جس کو ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ جب تو علم کو حق کے راستے پر لگا دے تو وہ علم نہیں رہتا بلکہ نور جاں بن جاتا ہے۔ علم کا حقیقی مقصد رومی کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی کی شمع روشن کرنا ہے۔ ایسا علم جو دل کو نہ جلائے وہ علم نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ ایسا علم جو دل کو نہ جلائے یعنی متاثر نہ کرے، بدلے نہ، وہ علم نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ صاحب حال کا تجربہ بیان نہیں کیا جا سکتا، ایک راز ہے، ایک کیفیت ہے جو صرف وہی جان سکتا ہے جو خود اس راستے کا مسافر ہو۔ اب پھر ایک فارسی میں شعر ہے، اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ عقل عشق کے راز کو سمجھنے میں بے بس ہے، جیسے گدھا کیچڑ میں پھنس جائے۔ عشق کی بات تو خود عشق ہی بیان کرتا ہے۔ عشق کی دنیا میں الفاظ کی منطق کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ عشق ایک ایسا دریا ہے جو عقل کی کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ رومی کے نزدیک ایک صاحب حال کی معراج فنا فی اللہ ہے۔ پھر فارسی کا شعر ہے، جب اس کا جسم، جان اور وجود مٹ گئے تو وہ کہاں رہا، صرف اللہ باقی رہ گیا۔ بیدل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صاحب حال کا تصور اور بھی گہرا اور پیچیدہ ہے۔ ان کے نزدیک حال وہ راز ہے جو تب ہی کھلتا ہے جب انسان خود ہی سے مٹ جائے۔ پھر فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ ایک ہی لمحے میں خود ہی سے فنا ہونا حال کا راز کھول دیتا ہے۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ عمر بھر علم و دلیل کا استاد بنا رہے۔ حال علم و عقل کی دنیا سے باہر کا مقام ہے، جہاں انسان کی ہستی مٹ جاتی ہے اور عدم کی گود میں جا گرتا ہے۔ صاحب حال کی دنیا میں نہ سوال باقی رہتا ہے نہ جواب، صرف ایک خاموشی بچتی ہے جو عدم کی تماشا گاہ میں سب کچھ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ پھر فارسی شعر ہے، اس کو ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ میرے خاموش دل میں فریادیں بھی خاموش ہو گئیں،
دل کی تماشا گاہ میں نہ گفتگو رہی نہ سننے والا۔ بیدل رحمۃ اللہ علیہ بات پر زور دیتے ہیں کہ حال کا تجربہ الفاظ سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ پھر فارسی شعر ہے، اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ دل کے حال کو الفاظ میں باندھنا ممکن نہیں، بیدل خود دیکھ یہ حال ہمارے معنی و الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا۔ بیدل فرماتے ہیں کہ جب تک علم و عقل حیرت میں نہ بدل جائیں، جب تک علم و عقل حیرت میں نہ بدل جائیں، وہ محض بحث و مباحثہ ہے۔ اب فارسی شعر اور اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ علم و عقل تب ہی کچھ ہیں جب حیرانی میں ڈھل جائیں، ورنہ سب بحث و دلیل کی خواہشات کا کھیل ہے۔ بیدل کہتے ہیں بے خودی یعنی خود کو مٹا دینا ہی معشوق کے ادراک کا آئینہ ہے۔ پھر فارسی کا شعر ہے، آپ بور ہوتے ہوں گے، جو فارسی کے عشاق ہیں ان سے میں معافی چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی اوپر نیچے زیر زبر ہو گئی تو ان کی دل آزاری ہوگی۔ بے خودی معشوق کے عرفان کا آئینہ ہے، میں نہ جانتا تھا کہ یوں مٹنا پڑے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بیدل رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر متفق ہیں کہ صاحب حال نہ صرف خود عشق کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے دلوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ پیش کرتا ہوں، ہر کوئی اپنے گمان کے مطابق میرا یار بنا لیکن باطن کا راز کسی نے نہ جانا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ اور بیدل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حال صاحب حال وہ ہے جو علم و عقل کی حدوں سے آگے بڑھ کر عشق کے راز میں فنا ہو گیا، جس کا حال صرف دل سے جانا جا سکے، الفاظ سے نہیں، جو دوسروں کے دلوں کو بھی عشق کی آگ میں جھونک دے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ عشق و فنا کا آتش فشاں ہے اور بیدل رحمۃ اللہ علیہ فلسفیانہ رمزیت کے ماہر ہیں۔ دونوں ایک ہی پیغام دیتے ہیں، صاحب حال بننے کے لیے خود کو مٹانا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، میں بیدل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا دوں کہ وہ پرنس بادشاہ کا شہزادہ تھا اعظم، اس کے دفتر میں وہ گنے نہیں جاتے تھے کتنے لوگ ان کے ہوتے تھے۔ انہوں نے 6-7 مغل بادشاہ دیکھے۔ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا کسی کے لیے، تو وہ قصیدہ چلتے چلتے شہزادہ اعظم کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے ہی دیوان کا آدمی ہے، ہمارے ہی اس میں ہے، عبد القادر بیدل نام ہے۔ تو شہزادہ نے پیغام بھیجا کہ انہیں کہو میرے لیے بھی لکھے۔ تو وہ بندہ جو پیغام لے کر آیا وہ اپنے قدموں سے بھی تیز بھاگ رہا تھا، اور بیدل بیدل تیری سنی گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ شہزادہ نے کہا کہ میرے لیے قصیدہ لکھو۔ تو بیدل نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیدل دوستوں کے لیے قصیدہ لکھتا ہے، شاہوں کے لیے نہیں۔ اٹھ کر چلے گئے اور اگلے دن گھر سے استعفیٰ بھیج دیا۔ تو میرے بھی دل میں جو آئے نا، میں اس کے لیے بات کرتا ہوں۔ کوئی قیمت لگائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ میں نے قبلہ محمد صادق صاحب سے اور ایک شخصیت کا میں نام نہیں لیتا، ان سے سیکھا۔ ناظرین، میں حضرت بیدل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ان کا نام نہیں لیتا مصنف کا، میں نے کہا فارسی ہے تو چلیں، تو اس نے کہا بیدل کہتا ہے، بیدل کہ میں نے کتاب بند کر دی۔ میں نے کہا یہ لکھاری ادب سے خالی ہے، یہ مجھے فیض نہیں دے سکتا، ادب ضروری ہے۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں خاموشی کا ادب کرو، یہ زبانوں کی مرشد ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔